Good evening to all our Gateway viewers. We welcome you to another show. आप सबको गेटवे के इस लाइव प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में गुज़श्ता 15 साल से मुसलसल जुमेरात की शाम 8:30 बजे से 9:30 बजे बमुताबिक UK टाइम पेश किया जाता रहा है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की अक़लियतों की नुमाइंदगी करना है। पाकिस्तान की अक़लियतों पर जो कुछ भी मज़ालिम ढाए जाते हैं, जो उनके मसाइल होते हैं, जो उनकी कामयाबियाँ होती हैं, काविशें होती हैं, वो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक और दुनिया के उन तमाम लोगों तक पहुँचाते हैं जो इन चीज़ों पर निगाह रखते हैं और चाहते हैं कि इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाया जा सके। डॉक्टर पीटर जे डेविड और उनकी टीम गेटवे गैजेट का ये प्रोग्राम लिए हुए हमेशा जुमेरात को आपकी खिदमत में हाज़िर होती रही है। गाहे बगाहे हमने इस प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियां भी की हैं और बाज़-औक़ात कुछ मुनादों को, पादरी साहिबान को, अदीबों को, सियासतदानों को, शायरों को और इस तरह के दीगर कम्युनिटी के अहम लोगों को मुतारफ़ भी करवाया है। आज इसी तसलसल से हम एक और शख्सियत को आपके साथ मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं और मैं आपसे इसलिए माज़रत खा हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम कोई न्यूज़ बुलेटिन शामिल नहीं कर रहे। उसकी वजह ये नहीं कि पाकिस्तान में न्यूज़ नहीं है। हमारे साथ जो जुल्म व ज़्यादतियाँ होती हैं वो आज भी हो रही हैं और न्यूज़ उसी तरह से जमा हो रही है। हम इसका ज़िक्र अपनी पब्लिकेशंस में, अपने सोशल मीडिया के चैनल्स पर और इस चैनल से मुसलसल करते रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन आज मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमने मुनासिब समझा कि आपको आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब रेवरेंड डॉक्टर बशीर गिल आसिम साहब से मिलवाते हैं, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत ही खूबसूरत किताब शाया की है और इसलिए अब वो और बहुत कुछ होने के साथ साथ साहिबे किताब भी हैं और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जनाब रेवरेंड डॉक्टर Bashir Gil Asim Saab. Dr. Saab, welcome to the show. Thank you so much. And we are going to be learning so much from him today. उर्दू ज़ुबान एक नहायत ही वसी ज़ुबान का नाम है। दुनिया की बड़ी ज़ुबानों में इसका शुमार होता है और पाकिस्तान के बहुत से मसीही, तमाम मसीही इस ज़ुबान को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से मसीही जो है उन्होंने इसमें बड़े कारनामे भी किए हैं। हमारे बहुत मोहतरम और बड़े शायर भी हैं जिन्होंने उर्दू अदब की बड़ी खिदमत की है, बड़ा इजाफ़ा भी किया है इसमें। तो उन्हीं लोगों की एक कड़ी आज डॉक्टर साहब की सूरत में हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे, उनसे कुछ सवालात करेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे और फिर हो सकता है कि उनके इस प्रोग्राम से हमारे बहुत सारे जो नौजवान लोग हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको भी कुछ अदब के लिहाज से तहरीक मिले और यूं इस कम्युनिटी का ये जो सफ़र है वो जारी रहे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब एक दीनी रहनुमा भी हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। रेवरेंड है, डॉक्टरेट उनकी इल्म इलाहियत में है और शायर भी हैं, अदीब भी हैं। इसके अलावा मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उनकी ज़ुबानी उनका मज़ीद तारुफ सुने। जी डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में क्या फरमाना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो मैं आपका और गेटवे गैजेट का और तमाम डॉक्टर पीटर डेविड साहब का और स्पेशली डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब का और जितने भी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन सब का ममनून हूँ।
शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, और ये मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि मैं आज यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत से लोग मौजूद हूँ, और बहुत सी लोग जो है दुनिया में जो आशिकान उर्दू हैं और ख़ास तौर पर इसको जो शायरी को समझते हैं और अहले ज़ौक़ हैं, वो डेफिनेटली पसंद करेंगे हमारी बातों को, क्योंकि ये बड़ी ही लतीफ़ बातें हैं, बड़ी ही खूबसूरत बातें हैं। तो मैं अपने बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि मैं एक अदना सा खुदा का खादिम हूँ, तालिब इल्म हूँ बाइबल मुक़द्दस का, और बाइबल मुक़द्दस से ही मैंने सीखा है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस एक ऐसी किताब है जिसमें शायरी भी है और तारीख़ भी है, और बहुत सी बातें हैं जो जब हम किताब को पढ़ते हैं उनमें, जैसे हम ज़बूर को पढ़ते हैं, गज़लियात है और हिकमत की किताबें भी मौजूद हैं उसमें, तो हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं किताब से। तो मैं मेरा जो ताल्लुक़ है वो दर्स व तदरीस के साथ रहा। मैं 1996 से मैंने टीचिंग शुरू की। तो अगर मैं बताऊं कि मैंने कहाँ से, तो एक ऑल सेंट्स चर्च हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट कसूर में पंजाब में मैंने वहाँ से टीचिंग का आगाज़ किया, दर्स व तदरीस का आगाज़ किया। ये बहुत बड़ी खिदमत है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई खूबसूरत खिदमत है दुनिया में से। और उसके बाद मैंने फिर BA BEd और फिर इस तरह से काफ़ी जो है वो अरसा, तकरीबन कुछ 16 ईयर्स में जो है वो दर्स व तदरीस में रहा। बहुत से मेरे शागिर्द हैं दुनिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान में हैं, उसमें मसीही हैं, गैर मसीही भी हैं। तो और उसके बाद मैंने फिर 2008 में मैंने MDiv किया कोरिया नाजरीन यूनिवर्सिटी का, ये नाजरीन यूनिवर्सिटी में। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम उस्ताज़ा का, दे हैव बीन हेल्पिंग मी इन डिफरेंट वेज़। उसमें कोरियन प्रोफेसर्स हैं, उनमें मेरे मैं एक और बताता चलूँ कि मैं चूँकि सेंट थॉमस सेमिनरी फैसलाबाद में था कुछ 3.5 साल, रोमन कैथलिक सेमिनरी में, तो वहाँ पे मेरे MD आसिफ साहब, जिनकी कुछ गीत भी मौजूद हैं सियालकोट कन्वेंशन की किताब में, वो मेरे उस्ताद थे उर्दू के और पंजाबी के, और वहाँ उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बड़ा फैज़ हासिल किया। तो डेफिनेटली मैं एक उस्ताद, उसके बाद फिर एक प्रीचर हूँ, और मैं इन द चर्च इन वेल्स जो है वो मैं उसमें खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और खुदा का शुक्र है कि मुझे ये मौका दिया खुदा ने, और मैं अब जो है वो अपने वो काम जो कर रहा हूँ जिसकी मैंने इतनी स्टडी की, ताकि मैं शायद हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें इस माशरे में। जहाँ जहाँ भी हम होते हैं हम कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं कि हम ऐसा काम कर जाएं जिससे लोग, शायद आप एक ही ज़िंदगी में काम कर जाएं, लोगों की ज़िंदगी में काम कर जाएं, एक ही ज़िंदगी को तब्दील कर जाएं, तो मेरा ख्याल ये आपकी सारी ज़िंदगी का जो रिवॉर्ड है वो आपको मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच। मैं फिर वंस अगेन मैं इस MA TV का और ख़ास तौर पर गेटवे गैजेट का बहुत ममनून हूँ कि मुझे उन्होंने मौका दिया, ताकि मैं आज उन बातों को, शायद मैं करता तो हूँ लेकिन शायद ये ज़्यादा जो है वो बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे मेरी बातें, मेरे दिल की बातें, और ख़ास तौर पर इस मेरी किताब की बातें जो हैं, जो मैंने लिखी, जो मेरे जहन में आई, और वो दूसरों तक पहुंचेंगी। और डेफिनेटली बहुत से नौजवान जो लिखते हैं उनको एक नई जिहत मिलेगी, नई डायरेक्शन मिलेगी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। जी रेवरेंड, आपने अपने मुताल्लिक़ बहुत जामे मालूमात हमें बताई हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि जो आने वाली गुफ्तगू है चंद लम्हात में, जो हम आपकी किताब के बारे में गुफ्तगू करेंगे, वो किस तरह की होगी, उसमें किस तरह के पेच होंगे, किस तरह की गहराई होगी, किस तरह की बुलंदी होगी। और इसलिए मैं चाहता था कि आप पहले लोगों को बता दें कि आपका जो सफ़र है, आपका जो अहाता है, वो बाइबल मुक़द्दस ही नहीं बल्कि उसके अलावा के अलूम भी हैं। आपने फरमाया कि आपने दर्स व तदरीस से अपना काम शुरू किया, तो हम मसीहियों के लिए ये बहुत बड़ा फ़ख्र है कि हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ दर्स व तदरीस से करते हैं। आपको मैं भी ये बताता चलूँ कि मैं अब मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ एक साइंस टीचर के हवाले से किया था, तो दर्स व तदरीस से, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के 3 पहलू थे। उन्होंने लोगों को तालीम दी, खुदा की बादशाही की मुनादी की, और लोगों को शिफा दी। उनकी जो ट्राई एस्पेक्टेड मिनिस्ट्री थी, टीचिंग,
healing and preaching. تو مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں یہ بڑا فخر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ٹیچنگ، ہیلنگ یا پریچنگ اس کے کسی بھی شعبے سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں. بیکاز دس فار اس از اے پراؤڈ مومنٹ. جیزس واز اے ٹیچر, ہی واز اے ہیلر اینڈ ہی واز اے پریچر. واپس آپ کی طرف آتے ہوئے ریورنڈ, آپ نے ابھی دو باتیں فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ تھیولوجی میں تھی, علم الہیات میں تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے یہ بھی بتایا ہے, بلکہ میں نے بھی سب کو بتایا ہے کہ آپ نے یہ کتاب بھی لکھی ہے, دل محبت کا استعارہ ہے. یہ شاعری کی کتاب ہے. اب سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ اپنے آپ کو بنیادی طور پر اس وقت کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری تھیولوجی کی ہے, تو ڈو یو کنسیڈر یور سیلف اے تھیولوجین؟ دوسری طرف آپ صاحب کتاب ایک شاعر بھی ہیں, پبلشڈ پوئٹ ہیں, تو کیا آپ اپنے آپ کو شاعر سمجھتے ہیں؟ یا پھر یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو کس طرح سے آپ یکجا کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت سوال ہے کہ چونکہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے, آپ کی شناخت جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کیا ہیں بیسیکلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جب آپ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو بہت سے آپ کو مختلف محاذ پر لڑنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. تو ڈیفینیٹلی میں ایک تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ مجھے تھیولوجین تو میں نہیں اپنے آپ کو سمجھتا, لیکن میں ایک تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں جی. اور اس کے علاوہ جو چونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ شاعری ہے, یہ شاعری میری, اب مجھے اس کی, میں نے اس کو ڈسکور کیا, یہ ڈسسرن کیا, اپنی زندگی کو دیکھا, تو واقعی جب میں چھوٹا تھا تو میں ایسے پنجابی میں کبھی کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے گیت اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں لکھتا تھا. تو اس کے بعد پھر آگے بڑھتا گیا, پھر مجھے شاعری پڑھنے کا شوق تھا. تو سوال آپ کا ہے شناخت, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خدا کے خادم کے لیے اور ایسے ایک مذہبی اسکالر کے لیے یہ ایک طرف لے کے آنا, یہ ایک ایکسٹرا کوالٹی ہے جو تو ہمیں مختلف توڑے بخشے جاتے ہیں خدا کی طرف سے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے میرے اندر ایک اس طریقے سے یہ توڑا مجھے عطا کیا ہے تاکہ میں اس سے خدمت کر سکوں. میرے گیت بھی ہیں, یوٹیوب پر میرے گیت ہیں جو میں لکھے ہیں, مسیحی گیت ہیں اور مسیحی غزلیں ہیں جو لوگوں نے کمپوز کی اور اس کو میں نے لکھا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں بیسیکلی جو بنیادی طور پر ایک پریچر ہوں, ایک مذہبی رہنما ہوں, لیکن میں اس سے بڑھ کر جو ہے اس سے اندر, اسی کے اندر میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میرے اندر ایک چھوٹا سا شاعر بھی تھا جس کو میں نے خود پالش کیا, اور وہ پالش کرتا کرتا وہ آہستہ آہستہ 20-25 سال کے بعد ایک نوجوان ہو گیا اور میرے سامنے وہ آپ کے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے فرمایا کہ آپ بنیادی طور پر, جو میں آپ کے جواب سے سمجھاؤں, بنیادی طور پر آپ خدا کے خادم ہیں, بنیادی طور پر آپ نے جو اسٹڈی کی ہے وہ خدمت ہے, کلیسیائی خدمت ہے, اور شاعر ہونا خدا کی طرف سے ایک نعمت آپ میں ودیعت تھی جس کو آپ نے پالا پوسا ہے, بڑا کیا ہے, صاحب کتاب بن گئے. آپ نے بنیادی طور پر شعر کہنا کب شروع کیا تھا, اور اگر آپ کو یاد ہوں تو اگر آپ نے کوئی ابتدائی شعر ہمیں سنا سکیں؟ جی, یہ جو میں نے شاید ایک شعر تھا جس کو میں نے شاید کیا تھا, جب بھی ایک شعر تھا وہ میں نے جب میں 1996 میں تو اسکول میں تھا, ہائی اسکول میں, تو ڈیفینیٹلی میں اکثر وہ مزاحیہ غزلیں, نظمیں وغیرہ وغیرہ کہتا تھا, لیکن ایک شعر تھا جو مجھے بڑا ٹچ کیا, جس میں نے شاداب میں بھی کچھ غزلیں چھپی ہیں, اس کے ستون حق میں بھی, اور کچھ ہمارے جو نئی مانگ رسالہ تھا فیصل آباد سے, سینٹ تھامس سیمنری فیصل آباد سے چھپتا تھا. تو میں اس میں جب بھی دل کو ملال ہوتا ہے عشق پہلا سوال ہوتا ہے, تو یہ عشق, محبت, پیار, میں عشق کو ہمیشہ جو ہے وہ میں اس کو حقیقی سمجھتا ہوں. یہ جو ہے ایک صفت ہے آپ انسان کے اندر, اگر آپ عشق کرتے ہیں اپنی ماں سے کرتے ہیں, میں اپنے ماں باپ سے, خدا کے بعد ماں باپ سے شروع کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کی وہیں سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, عملی زندگی آغاز شروع ہوتا ہے, اور اسی کو آپ آگے لے کے چلتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے وہ آپ پھر ہر
چیز سے محبت کرتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتی ہے، اور پھر دوسرے انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جیسے آپ نے مجھے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ جو عشق والا جو ہے، یہ پھر اس کو جب میں نے دیکھا تو یہ جو شعر ہے بالکل مکمل شعر ہے جی، بالکل مکمل شعر ہے، بحروں کے حساب سے، ہر لحاظ سے بحر کے حساب سے۔ اور جب بھی دل کو یہ کہ عشق جو ہے آپ کو حشاش بشاش ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو آپ کا جو محبوب ہے اس کے بارے میں فکر مند بھی کرتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اس کو آپ اچھا خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دکھ میں بھی ہوں لیکن اپنے محبوب کو آپ خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ خوش ندی جو ہے یہ خدا کے لیے بھی، جب ہمارا محبوب ہے تو ہم خدا کو خوش کرتے ہیں۔ اس کے مختلف طریقہ کار ہیں جو خدا کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا محبوب جو ہے وہ ازلی اور ابدی محبوب جو ہے وہ خدا ہے اور یسوع المسیح ہے۔ جی سر۔ جی، آپ نے ابھی جن باتوں کا ذکر کیا ہے کہ کیونکہ آپ کا جو ٹائٹل ہے کتاب کا وہ ہے دل محبت کا استعارہ ہے، دل محبت کا استعارہ ہے، تو ہم بات کر رہے ہیں محبت کی، اور اس پہ ابھی بہت گفتگو ہوگی، اس پہ جو اشعار ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے، پھر ان سے آپ سے ہم تاثرات بھی لیں گے کہ ان سے کیا مطلب آپ لینا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں، کوئی بھی شخص ہے وہ شاعری تو بعد میں کرتا ہے، پہلے نثر لکھنا سیکھتا ہے۔ نثر میں ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو بڑے گفٹڈ ہوتے ہیں زبان دانی کے لحاظ سے، جو بحروں کو سمجھتے ہیں، اوزان کو سمجھتے ہیں، ردیف قافیے کو سمجھتے ہیں، بڑی بات کو چھوٹی تھوڑے الفاظ میں بیان کرنے کا رمز جان جاتے ہیں، وہ شاعر بنتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ شاعر ہیں، آپ شاعروں میں بیٹھتے ہیں، شاعروں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو شاعر نہیں ہیں، آپ ہمیں تھوڑا سا آج گائیڈ کیجئے کہ شاعری ہے کیا، پھر ہم بات کرتے ہیں اسے۔ ہاں جی، شاعری بیسیکلی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر دنیا میں شاعری نہ ہوتی تو شاید دنیا جنگل ہوتی، کیونکہ شاعری ایک ایسا لطیف جذبہ ہے، اور ایسا جذبہ ہے جو شاید بعض کا جو سخت دل ہیں ان کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ اور شاعری بیسیکلی احساس کا نام ہے۔ جب ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ شاعر جو ہے وہ اپنے بارے میں شاید کم سوچتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو شعراء حضرات ہیں ان کے اپنے حالات تو بڑے پتلے ہوتے ہیں یا شاید وہ صحیح نہیں ہوتے۔ جان ایلیا ایک ایگزامپل ہے، اور بہت سے شعراء حضرات ہیں، تو شاید وہ اپنے بارے میں تو کم سوچتے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں دنیا میں ہی گم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے جذبات کو، دنیا کے وہ جو تفکرات ہیں، دنیا میں جو اونچ نیچ ہے، دنیا میں جو اظہار ثانیہ ہیں اور دکھ ہے، اسی کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ یہ شاعری ہے کہ آپ ہر جو انسان ہے وہی واقعہ دیکھتا ہے۔ ایک بندہ شاید وہ مارا گیا، قتل ہو گیا، اور ایک بندہ ایکسیڈنٹ میں وہ دیکھ رہا ہے مارا جاتا ہے، یا ایک ایسا غریب ہے جس کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو شاعر وہ میرا خیال اسی میں گم ہو جاتا ہے، اور اس سے اپنا جو ہے وہ تسکین کرتا ہے، لیتا ہے، حاصل کرتا ہے، راحت اس کو ملتی ہے، انہی باتوں کو بیان کرتا ہے وہ محبت۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے یہ الفاظ جو ہیں وہ کسی اور کے پاس پہنچیں، شاید میں وہ چیزیں تو نہیں دے سکتا، شاید ان کو میں ایسا ایک جذبہ دے دوں جو شاید وہ جو ان کے جو حالات ہیں ان کو برداشت کرنے کا ان کے پاس ایک اور زیادہ طاقت اور قوت مل جائے، ایسی قوت ملے جو اسی حالات میں انہی حالات کو وہ اپنے بدل سکیں، ان کو برداشت کر سکیں۔ تو شاعری بیسیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ الفاظ، بڑی لمبی باتیں، بڑی لمبی کہانی کو چھوٹی سی بات میں ہم کر لیتے ہیں اس کو۔ تو پھر جیسے میں نے یہ اکثر یہ ایک شعر میں پڑھوں گا کہ جیسے کہ ہم ہیں چراغ راہ ذرا احتیاط سے، ہم ہیں چراغ راہ ذرا احتیاط سے، چل تو اے سرپھری سی ہوا احتیاط سے۔ تو یہ ہے چراغ راہ ہم بنتے ہیں، اور ان کو جو شاید اپنے مشکلات کے اندھیرے میں پڑے ہوتے ہیں ان کو ہم روشنی دیتے ہیں۔ اور شاعر جو ہے وہ انسانوں کے دلوں میں، یا وہ جو بھی کہتا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے کہتا ہے۔ وہ چھوٹا شاعر ہوتا ہے جو صرف اپنے ارد گرد گھومتا ہے، وہ اس کے اپنی ہی شخصیت کو آگے لاتا ہے۔ شاعر وہ ہوتا ہے جو اپنی جو افاقیت اس کے اندر آتی ہے، ان کے شعروں میں، ان کے لفظوں میں، ان کی باتوں میں۔ تو
تو شاعری جو ہے وہ بڑا ہی لطیف جذبہ ہے, بڑا لطیف احساس ہے, ایک ایسی صفت ہے, یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں بہت سی اصناف آتی ہیں, نظم بھی ہے, غزل بھی ہے, اور بہت سے مرثیہ بھی لکھتے ہیں, کہتے ہیں لوگ. تو لیکن بیسیکلی جو شاعری ہے وہی ہے جو ہم کسی بھی بڑے واقعہ کو, چھوٹے واقعہ کو, ظلم کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں, تاکہ وہ اس شاید وائس لیس پیپل جو ہے, یا وہ شاید بیان اس طریقے سے نہیں کر سکتے, ہم نمائندگی کرتے ہیں, ہم دلوں کی نمائندگی کرتے ہیں. دکھوں میں جو لبریز لوگ ہیں, یا دکھوں میں دکھی جو لوگ ہیں, ان کی ہم نمائندگی کرتے ہیں. میں آئی وڈ سے اٹس میرے الفاظ ہیں یہ, اس سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں, جو میرے اہل ذوق ہے, دوست ہیں, احباب ہیں, وہ سمجھتے ہیں. اور شاعری کی تو اب ہر بندے کے اپنا ایک اس کی ڈیفینیشن ہوگی, لیکن میرے نزدیک جو شاعری ہے وہ جذبات کا اور احساسات کا بیان ہے, لفظوں میں ان بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے لفظوں میں پرو دینا, بیان کر دینا, یہی ایک شاعری ہے, اور یہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. اور باقی تو پھر ڈاکٹر صاحب جب ہم کریں گے تو پھر نہیں, آپ نے بڑی اچھی تشریح کی ہے کہ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو شاعر کر رہا ہوتا ہے, لیکن لوگوں کی دل کی باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ سارے معاشرے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. جان ایلیا کا آپ نے ذکر کیا, ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ, اور یہ بہت سے لوگوں کے دل کی آواز ہوگی, وہ فرماتے ہیں کہ وہ باتیں کھا گئی ہیں مجھ کو, وہ باتیں کھا گئی ہیں مجھ کو جو باتیں پی گیا تھا میں. ہم کہتے ہیں نا کہ کسی پہ غصہ ہے تو پی جاؤ, تو وہ باتیں کھا گئی ہیں مجھ کو جو باتیں پی گیا تھا میں. جان ایلیا. اور اسی طرح ساغر صدیقی کا ایک شعر ہے کہ ایک ہی سر ہے جھکا سکتا ہوں کس کس کے لیے, ان گنت میرے خدا اور میں اکیلا آدمی. ان گنت میرے خدا اور میں اکیلا آدمی. دیکھیں, ہر شخص جو ہے اس دنیا میں برسر پیکار ہے, اپنے کام سے, اپنے خاندان سے, حکومت سے, ٹیکسوں سے, ان گنت میرے خدا اور میں اکیلا آدمی. تو اسی طرح سے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں شاعری کو بڑے خوبصورت پیرائے میں, چونکہ آپ خود شاعر ہیں, ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, بڑی سادہ الفاظ میں آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کچھ میگزینز کا ذکر کیا تھا جن میں آپ کی غزلیں, آپ کا کلام شائع ہوتا رہا ہے. آج کل تو خیر وہ رسالوں کا دور نہیں رہا, اس لیے کیونکہ سوشل میڈیا نے آ کے ہر شخص کو جرنلسٹ, ہر شخص کو کمنٹیٹر, ہر شخص کو شاعر, ہر شخص کو سبھی کچھ بنا دیا ہے. اور وہ تفریق جو تھی اعلیٰ شاعری کی اور نہ چھپنے والی شاعری کی, وہ اب سب ختم ہو گئی ہے. کسی لحاظ سے یہ بڑی دکھ کی بات ہے. آپ نے جن رسالوں کا نام لیا, شاید اس میں شاداب تھا اور ستون حق تھا, ستون حق تھا, یہ لاہور سے شائع ہوتے تھے. جی, اور کلام حق, وہ اور صحت میں بھی ایک دفعہ تھا ان کا, صحت لاہور سے شائع ہوتا تھا. اس طرح سے یہ بڑے اچھے, اور اس وقت کے جو باذوق لوگ تھے, اور ان کے ایڈیٹرز جو تھے وہ انہیں شائع کرتے تھے. تو چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی کتاب کا نام دل محبت کا استعارہ ہے. ہمارے وہ دوست یا وہ نوجوان نسل جو لفظ استعارہ نہیں سمجھتی, میں اس کو صرف انگلش ٹرم بتا دیتا ہوں, میٹافور. میٹافور, ہارٹ از بٹ اے میٹافور فار لو, یا ہارٹ از بٹ اے میٹافور آف لو. جس بھی طرح سے آپ یعنی کہ ایک میٹافورک آئیڈینٹی دے رہے ہیں ہارٹ کو, اور اردو میں وہ ہے کہ دل محبت کا استعارہ ہے. تو میں گزارش کروں گا آپ سے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ دل محبت کا استعارہ ہے, استعارہ کیا ہوتا ہے, اور پھر دل محبت کا استعارہ کیسے ہوتا ہے. اسے میں تو اس بات سے پہلے تو آغاز کروں گا, کیونکہ یہ کتاب دل محبت کا استعارہ ہے. تو ایک شعر ہے کہ اسی کتاب میں, میری اس دل محبت کے استعارہ میں سے ایک غزل ہے, اس کو نفرت سے روشناس نہ کر, اس کو نفرت سے روشناس نہ کر, دل محبت کا استعارہ ہے. تو استعارہ اور تشبیہ دو ایسی صنعتیں ہیں, ایسی دو باتیں ہیں, بالکل فرق ہے.
اچھا ایک ہی لفظ ہے ایک فکرے کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے کسی اور چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ہے استعارہ ہے. اچھا استعارہ میں ایک چیز کو دوسری چیز قرار دیا جاتا ہے, یعنی کہ آپ اگر کہیں کہ یہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے, اب یہ شیر کی طرح بہادر ہونا یہ شیر کی طرح ہے, شیر جیسا ہے, لیکن اگر ہم کہیں کہ میرا بیٹا شیر ہے تو یہ ہے استعارہ. اب یہ ہے کہ دل جو ہے وہ محبت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے, اس میں جو دیکھیں دل جو ہے وہ اس کے اندر 4 خانے ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک روشن دماغ ہے, وہ ایک روشن دماغ ہے, یہ استعارہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کہ یہ تشبیہ ہے, لیکن ہم کہیں کہ وہ یہاں روشن دماغ کو ذہانت کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے, اور اس کی آنکھیں نرگس کی طرح ہیں, یہ ہے تشبیہ. لیکن ہم کہیں اس کی آنکھیں نرگسی ہیں, نرگس جو ہے اس طرح سے تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا جاتا ہے, جبکہ استعارہ میں ایک چیز کو دوسری چیز ہی مان لیا جاتا ہے. یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ دل جو ہے محبت ہی ہے, دل کو نفرت سے روشناس نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ دل جو ہے وہ محبت ہی ہے, وہاں سے نفرت نہیں بلکہ محبت ہی ہونی چاہیے. اور بائبل مقدس میں ڈاکٹر صاحب یہ تو آگے بتائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں ایک بہت ہی خوبصورت ہمیں ملتا ہے کہ چیپٹر ہے کرنتھینز میں, تو کرنتھیوں کی کتاب میں, تو اس میں دیکھیں ایک ایپیسل میں لیٹر میں مقدس پولس رسول کے لیٹر میں ایک وہ جو پورا ایک محبت کیا ہے, تو یہ ہے وہ محبت جس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس شاعری کی یا کتاب جو ہے یہ دل جو ہے وہ محبت ہے, محبت ہی ہے. دل محبت جیسی نہیں ہے, دل محبت ہے. جی سر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنی کتاب کا نام تو دل محبت کا استعارہ ہے, لیکن اس میں آپ نے بہت سے خوبصورت استعارے استعمال کیے ہیں اور چیزوں کے لیے بھی. مثال کے طور پر اردو ادب میں چاند استعارہ ہے حسن کا, اور جب ہم کسی شخص کو حسین کہتے ہیں تو اس کو پھر چاند جیسا بھی کہا جا سکتا ہے جو تشبیہ ہوگی, لیکن اگر ہم کسی کو کہیں کہ وہ چاند ہے تو وہ استعارہ ہے, وہ استعارہ, ٹھیک ہے نا. جیسے ابن انشا کی مشہور غزل ہے, کل 14ویں کی رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا, کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا. واہ. تو ڈاکٹر صاحب نے اسی استعارے کو اپنی کتاب میں اس غزل میں بڑے خوبصورت طریقے سے استعمال کیا ہے. میں انہی کی کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں, دل محبت کا استعارہ, صفحہ 77 پر سے. میں نے جب بھی اسے کہا ہے چاند, آسماں پر بھی ہنس پڑا ہے چاند, اس کو چھپ چھپ کے دیکھتا ہے اور اس کے صدقے اتارتا ہے چاند, گیسوؤں کے گھنے اندھیروں سے جل ملاتا ہے جھانکتا ہے چاند, اس کے چہرے کو دیکھ کر اکثر 14ویں کا بھی چھپ جاتا ہے چاند, میرے کمرے میں شام ہوتے ہی جیسے چپ چاپ اتر گیا ہے چاند, مجھ سے کرتا ہے گفتگو شب بھر اس کے لہجے میں بولتا ہے چاند, اس کی سندر جبیں پر آسم بن کے جھومر چمک رہا ہے چاند. تو یہاں پر جو چاند کا استعارہ ہے اس کو اس خوبصورتی اور اس مہارت سے استعمال کیا گیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم صرف اس ایک غزل کو لیں تو اس ایک غزل کی وجہ سے بھی ڈاکٹر صاحب کی یہ شاعری جو ہے وہ ابن انشا اور اس جو مقام کے شاعر ہیں ان کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ویری امپریسو. ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کا ایک پروگرام جو تھا اوپننگ سیریمونی وہ سینٹ اینڈروز چرچ الفورڈ 21 جون کو ہوئی, اور وہاں پر ہمارے محترم ہر دل عزیز اس پروگرام کے بانی جناب ڈاکٹر پیٹر جے ڈیوڈ بھی تھے. تو بے شک وہ میری طرح میڈیکل ڈاکٹر ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر وہ ایک اچھے شاعر بھی ہیں. انہوں نے یہ چند اشعار وہاں پر پڑھے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کو گیٹ وے گیزٹ کے شعراء اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ناظرین ہیں سامعین ہیں ان کے سامنے بھی پڑھ دوں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے. جی سر. تو یہ انہوں نے لکھا ہے, یہ ڈاکٹر پیٹر جے ڈیوڈ کا کلام ہے. میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ آج کسی مصروفیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو لکھتے ہیں,
नादा हूँ सलीका अशियार से बेबहर, हाज़िर हूँ फिर भी महफ़िल मकतब ख़याल में। और फिर उसके बाद लिखते हैं कि जनाब आसम साहब की शायरी की किताब दिल मोहब्बत का इस्तारा है कि रूनमाई के मौके पर पढ़े जाने के लिए कलाम। आसम की एक किताब का चर्चा है दोस्तों, मतबू तो जुस्तजू का तराशा है दोस्तों, राकम है ये महबूब की तारीफ़ और सना का, शायर तो कम है आशिक़े आका है दोस्तों, गाफिल नहीं खामोश हूँ पिन्हा है मेरा दर्द, ये मसलहत ही काबिले राहत है दोस्तों, पुरअज़्म हूँ इस सफ़रे तवालत के बावजूद, पुरअज़्म हूँ इस सफ़रे तवालत के बावजूद, मशहूर हूँ मजबूतिये ईमान की दोस्तों, तकसीम है लीडर और उलझन है हर तरफ। ये हमारी अपनी कम्युनिटी की मंजर कशी है कि तकसीम है लीडर और उलझन है हर तरफ, बदबख्त कलीसिया की मुसीबत हैं दोस्तों, ज़ालिम है ये जल्लाद हैं मज़हब के पासबां, खौफ़े खुदा नहीं है ये काफिर हैं दोस्तों। और आखिरी दो शार, इस महफ़िल मशहूर में एक मर्द खुदा है, शाही उसे कहते हैं ज़मुर्द है दोस्तों। ये शाही साहब इल्फोर्ड चर्च के वो हैं करता धरता हैं, वो मुंतज़िम हैं। और चूँकि ये प्रोग्राम उन्होंने इंतज़ाम इसका किया था तो डॉक्टर साहब उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और फिर इसका मक्ता है गज़ल का, डेविड हूँ या पीटर हूँ तखल्लस नहीं मकसूद, डेविड हूँ या पीटर हूँ तखल्लस नहीं मकसूद, शब भर की दुआए खैर का साइल हूँ दोस्तों। तो ये कलाम जनाब डॉक्टर पीटर जे डेविड साहब का, वो हम टीवी वाले जो उनकी टीम है हम जानते हैं कि वो बहुत कुछ हैं, लेकिन इस कलाम से उन्होंने ये भी साबित किया है कि वो ज़रूरत पड़ने पर शायरी भी कर लेते हैं, वो शायर भी हैं। तो चूँकि मैं शायर नहीं हूँ इसलिए मैं इस पर कोई हतमी राय नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब आप अगर इसके बारे में कुछ फरमाना जी हाँ, डॉक्टर साहब ने ये बड़ी जो उनकी काविश थी वाकई बहुत खूबसूरत थी। अच्छा ये होता है, ये है कि जब कोई किताब पढ़ता है, और उन्होंने मेरी किताब को पढ़ा, मैंने उनको भेजा साल की मैंने किताब, तो जब उन्होंने इस किताब को पढ़ा तो वाकई वो बड़े मुतासर हुए। और मैंने उन्हें ये कहा कि मैंने सुना है कि आप कुछ कहते भी हैं लिखते भी हैं, तो उन्होंने कहा आप मैं लिखता तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपके सारे इस रिक्वेस्ट को, इस जो आपने मुझे, और उन्होंने कहा कि जो आपने जो हुक्म दिया तो मैंने हुक्म क्या, मैं तो एक आम खाकसार हूँ। तो उन्होंने फिर इसके अल्फाज लिखे और ये किताब को से मुतासर हुए, और उन्होंने फिर ये बड़े खूबसूरत अल्फाज थे, बड़े ही मतलब उसमें जो मैसेज है इसके अंदर वो मैसेज है कि हमें देखना चाहिए और एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। ये बड़ी बात है इन्होंने की है, और किसी को एक्सेप्ट करना, किसी को अप्रिशिएट करना, ये उनका एक वाकई उनकी एक खासियत है, एक खूबी है जो वो करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हाँ देखें, आपने बहुत से एक शेर मुझे याद आ रहा है, ये गज़ल का शेर है और आखिरी शेर था उस गज़ल का कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नहीं। बहुत से ख़यालात बड़े बड़े शायरों ने बांधे हैं अपने लिहाज से जी, और उसके बाद फिर दीगर शोरा ने उनको किसी और ख़ूबसूरत तरीके से बयान किया है। और ये खूबी जो है ये हम देखते हैं कि आसिम साहब की शायरी में भी बहुत इंतहा की हद तक पाई जाती है। बहुत से शेर ऐसे हैं जो उन्होंने अपने लिहाज से उनका रदीफ़ काफ़िया बांधा है, उनकी खूबसूरती जो है लफ्ज़ों में उतारी है। मिसाल के तौर पे आपको पता है वो अहमद फराज का एक बड़ा मशहूर शेर है कि दोस्त बनकर नहीं वो साथ निभाने वाला है, वही अंदाज़ भी जालिम का ज़माने वाला, और तुम तकल्लुफ़ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो आसिम साहब ने इसी ख्याल को इन अल्फाज में बयान किया, अपने लहजे में भरा जहर
چھپاتا کیوں ہے، اپنے لہجے میں بھرا زہر چھپاتا کیوں ہے، دل میں نفرت ہے تو پھر ہاتھ ملاتا کیوں ہے۔ یہ عاصم صاحب یہ آپ کا بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، اور یہ وہ شعر ہے جو وقتاً فوقتاً انسان کو اس وقت یاد آتا ہے جب اس کے کوئی دوست جو ہیں وہ اس کے ساتھ کوئی ایسی نادانی کر جاتے ہیں جان بوجھ کر یا نادانستہ طور پر، تو پھر انسان کو دوستوں پہ نادانیاں ہوتی ہیں دوستوں سے، تو پھر گلے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ ملانا جو ہے یہ بڑا خوبصورت، آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بتائیے کہ ڈیفینیٹلی یہ جب یہ کوئی بھی خیال ذہن میں آتا ہے، ڈیفینیٹلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک آمد ہوتی ہے، ایک آورد ہوتی ہے۔ آپ آمد جو ہے وہ میرا جو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں آپ دوستوں کو جو اہل ذوق ہیں، تو یہ جو خیال ہوتے ہیں، میرا جو ذاتی تجربہ ہے اور میرے دوست ہیں ان میں سے جیسے ہمارے جناب خالد ایمانول صاحب ہیں، منور عزیز صاحب ہیں، میں ان کا بڑا ممنون ہوں، یوسف پرواز صاحب امریکہ سے ہیں، اور اس طرح سے بہت سے دوست ہیں جن کی رفاقت میں 4-5 سال سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور خاص طور پر جو ہمارے بڑے بڑے شعراء حضرات ہیں جن کی 8-9 کتابیں ہیں، جن سے میں نے کچھ سیکھا، کچھ غیر مسیحی بھی ہیں جن میں میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ خالد محمود صاحب ہیں، یشت تمنا صاحب ہیں جو لندن میں ہی رہتے ہیں۔ تو ایسے دوستوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور انہوں نے مجھے اپنی کتابیں بھی بھیجی تو میں نے ان کو پڑھا بھی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا ہاتھ ملانا، یعنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی کے پر بھروسہ نہیں کر سکتے، جب آپ شاعری کرتے ہیں یا اس کی جو دیکھتے ہیں تو آپ تجربات سے سیکھتے ہیں، ایسا مضمون باندھتے ہیں جو ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو نقصان بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ ہم باتوں کو سوچتے ہیں تو شاید صبح جب میرا انداز ہے وہ میرے ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال آتا ہے، میرے تکیے کے نیچے یا سائڈ پہ ٹیبل پہ وہ میں کچھ نہ کچھ خیال لکھتا رہتا ہوں، اور پھر ان کو آہستہ آہستہ ان کو ٹھیک کرتا رہتا ہوں۔ ان میں جو ہے میرے اور بھی دوست ہیں، جیسے عارف پرویز نقیب صاحب ہیں، اس طرح سے پروفیسر ونسن پیس اسیم سلیبی صاحب ہیں، تو یہ سارے ہمارے قلم کار انٹرنیشنل کے ساتھ تھے۔ اور شہباز چوہان صاحب جو ہے بڑے ہی مزاح لکھتے ہیں، مزاح نگار ہیں، خوبصورت شاعر ہیں، بڑے مشہور و معروف شاعر ہیں۔ تو یہ سارے دوستوں نے میرے ساتھ رہے ہیں اور مجھے اپریشیٹ کرتے رہے ہیں ہر وقت۔ جی میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جناب ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ہیں یہ ہمارے ڈاکٹر ہیں، یہ مجھے اب کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے کہنے پر اسٹوڈیو میں آئے، ہماری انہوں نے عزت افزائی کی، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اس لیے بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں۔ تو یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے قلم کار انٹرنیشنل کا، جہاں پہ یہ زوم میٹنگز کے ذریعے شاعروں کو بلاتے ہیں، مشاعرے بھی کرتے ہیں، اور پھر بہت سے نئے لوگوں کو انہوں نے انٹروڈیوس بھی کروایا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ادب کی دنیا پر ان کا بڑا احسان ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ہاتھ ملانے کی، تو ہاتھ ملانے کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم صاحب نے ایک بڑا اور خوبصورت اور انوکھا شعر لکھا ہے جو ان کی کتاب میں وہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی ہم نے وہ احمد فراز کے ہاتھ ملانے والا شعر کا ذکر کیا، ان کا ذکر کیا جو تقریباً ایک ہی پیرائے کے شعر تھے۔ تو اب ان کا جو ایک اور شعر ہے جو نہایت ہی نادر خیال ہے، جس میں وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ اب ملاتے ہیں، آؤ ہم روشنی بناتے ہیں۔ یہ دس از اے بیوٹیفل تھاٹ، اور یہ میرے لحاظ سے، میرا اردو ادب میں مطالعہ بہت کم ہے، لیکن میرے لحاظ سے یہ اردو ادب میں ایک نیا اضافہ ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر روشنی بنانے کا جو کانسیپٹ ہے، نظریہ وہ دیا۔ اس کے بعد پھر جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ مختلف شعراء نے کچھ مضمون باندھے ہیں جو بعد میں آنے والے شعراء نے اپنے لحاظ سے باندھے ہیں۔ تو ایک شعر کسی زمانے میں نے پڑھا تھا، ہم تو پیدا ہی ہوئے تھے جرم کی دہلیز پر، تم سے کیوں رخصت تمہاری پارسائی ہو گئی۔ تو یہ ایک بڑا چبھنے والا ٹارگیٹڈ شعر ہے۔ بالکل اسی طرح کا شعر ڈاکٹر بشیر گل صاحب نے، عاصم صاحب نے اس غزل کا لکھا ہے۔ پہلا شعر تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ہاتھ سے ہاتھ اب ملاتے ہیں، آؤ ہم روشنی بناتے ہیں، اور دوسرا شعر جو ہے وہ ہے،
چرچے ہیں جن کی پارسائی کے ان کو آج آئینہ دکھاتے ہیں. ہم تو پیدا ہی ہوئے تھے جرم کی دہلیز پر, تم سے کیوں رخصت تمہاری پارسائی ہو گئی. تو جی ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس غزل کے, یہ پیج 89 پہ ہے, باقی چند شعر جو ہے وہ ہمارے سامنے پڑھیں, اپنے انداز میں پڑھیں, اور پھر اس غزل کا جو آپ مطلب بتانا چاہتے ہیں, واٹ از دا میسج دیٹ یو وانٹ ٹو کنوے ٹو یور ریڈرس. ہاں جی, بہت شکریہ. جیسے انہوں نے اب مطلع پڑھا اور مطلع ثانی بھی پڑھا, جیسے ہاتھ سے ہاتھ اب ملاتے ہیں, آؤ ہم روشنی بناتے ہیں. تو اس کے بعد یہ تیسرا شعر میں پڑھوں گا, اس لیے کہ چرچے ہیں جن کی پارسائی کے, دوسرا شعر ہے, چرچے ہیں جن کی پارسائی کے ان کو آج آئینہ دکھاتے ہیں. اچھا, اس میں یہ نہیں کہ ججمنٹل بات نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے لفظوں سے بات کرنی ہے, کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو شاید ان کی پارسائی کی تو چرچے تو ہیں, لیکن اگر وہ اپنے اندر دیکھیں تو شاید وہ کہیں نہ کہیں غلط ہیں اور ان کو درست ہونے کی ضرورت ہے. یہ دعوت ہے ایک. کھیلتے ہیں جو موت سے ہر دم, کھیلتے ہیں جو موت سے ہر دم, بس وہی زندگی کو پاتے ہیں. اور زندگی بذات خود ہی موت کے ساتھ کھیلنا ہے. ہم موت کا انتظار نہیں کرتے, بلکہ ہر روز جیتے ہیں, مرتے ہیں, اور پھر ہم اس کے ساتھ تگ و دو کرتے ہیں, زندگی کو اسٹرگل کرتے ہیں اور جیتے ہیں. جینا, زندگی کا جینا ہی بہت بڑی اسٹرگل ہے. اور جن کے ہونٹوں پہ ہو ہنسی ان کی آنکھ میں اشک جلملاتے ہیں. آپ دیکھیں یہی ہے, یہ خوبصورتی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے خوش بڑے ہوتے ہیں. ایک باپ ہے, ایک ماں جو ہے اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ خوش رہتی ہے, حالانکہ دکھ ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ جن کے ہونٹوں پہ ہو ہنسی ان کی آنکھ میں اشک جلملاتے ہیں. اب ہونٹوں پہ وہ خوشی رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے محبوب کے لیے, لیکن اندر ان کے دکھ ہوتا ہے, اور وہ پھر یہ اظہار نہیں کرتے تاکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ اس سے ان کے حوصلہ گر نہ جائیں, نہ ٹوٹ نہ جائیں, بلکہ ان کو حوصلہ ملے. تو یہ ہے سر. اس کے بعد ہے کہ کام کرتے ہیں یا جب یارو, کام کرتے ہیں یا جب یارو, خون سے اب دیے جلاتے ہیں. یہ جو دیا جلانا ہے, روشنی پیدا کرنا ہے, اور دلوں میں ایک ایسی ہمت بندھانا ہے تاکہ ہم زندہ ہوں, جئیں. زندگی سب کے لیے جیسی ہے, کس نے کس طرح جینا ہے اس کے لیے ہمیں یہ, آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ نے تگ و دو کرنی ہے. ایک بلڈنگ آپ دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہوتی ہے, لیکن آپ کو اس کے پیچھے جتنی تگ و دو محنت ہے آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ ہے, ڈھالتے ہیں غموں کو شعروں میں, درد غزلوں میں گنگناتے ہیں, اور جو ہمارا نہ ہو سکا عاصم آج اس کی گلی میں جاتے ہیں. تو جو ہمارا نہ ہو سکا, اکثر جو لوگ ہیں شاید ہم بڑی تگ و دو کرتے ہیں اپنے بچوں سے, اپنے دوستوں سے توقعات رکھتے ہیں, لیکن پھر بھی ان سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ چلیں ہمیں وہ اچھے ہی نظر آئیں خود ہی. تو اس کے جو ہے نا میرے انداز میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب ملتے ہیں, جب دوسروں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, تو دل کھول کر جب ملتے ہیں, تو یہ یسوع المسیح کی تعلیم ہے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے. فیلوشپ جو ہے, جسے ایک میں چونکہ کوریا میں بہت رہا ہوں, تو یہ بڑی فیلوشپ جو ہے وہ آج کل بھی بڑی ہے. امریکہ میں خاص طور پر جب ہم, اور ادھر بھی ہمارے یو کے میں بھی ہے, کہ جب ہم ایک سروس ختم کرتے ہیں تو مل بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. ہمارے اندر جو ہے وہ فیلوشپ کا جو جذبہ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا, ان کی باتیں سننا, یہ ہے ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے. اور جب ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ کے حالات نہیں ہیں, اور بھی دنیا میں بہت غم گسار ہیں یا غم زدہ لوگ ہیں, اور غم گسار تو ہم ہیں ہی. مسیحی ہونا جو ہے وہ ایک ایسی خوبی ہے, میں سمجھتا ہوں. مذہب تو ایک الگ بات ہے, ایک ایسی خوبی ہے کہ جس میں آپ اپنے دوسرے لوگوں کا درد بانٹتے ہیں. جی سر. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ نے آج جو بھی گفتگو کی ہے پچھلے چند منٹوں میں, اس میں آپ نے 2-3 بار محبت کا ذکر کرتے ہوئے کرسچینٹی کا ذکر کیا ہے, مسیحیت کا ذکر کیا ہے, اور آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسیحی ہونا جو ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ محبت کرنا, لوگوں کی سے کیئر کرنا. تو پاکستان میں ہماری ایک نہایت ہی محنتی اور قابل ڈاکٹر صاحب ہیں, کرسچن ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر پریا تبیتا. ان کی پی ایچ ڈی کی تھیسس جو تھی وہ تھی تغزل اور تصوف, یعنی کہ
اسلامک مسٹسزم میں جو غزل کا پہلو ہے وہ، اور ہم جو تھوڑا بہت مسٹسزم کو جانتے ہیں، تصوف کو سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ صوفیہ لوگوں کا، جو صوفیہ کرام ہیں، ان کا کلام ہمیشہ محبت میں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس محبت کے کلام کو اس لیے سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ان کے ذہن میں محبت سے مراد عشق مجازی ہوتا ہے۔ جب وہ شراب کا، گیسوؤں کا، پابندی کا، قربانی کا یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں عشق مجازی ہوتا ہے، لیکن تصوف میں اس کا مطلب جو ہے دراصل وہ عشق حقیقی ہوتا ہے۔ کیمبرج پبلیکیشنز کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے انسائٹس انٹو صوفیزم، تو اس میں ایک چیپٹر آپ کے ناچیز اختر انجیلی کا بھی ہے، اور وہ ہے اوور ویو آف صوفی پوئٹری۔ تو یہ کیمبرج پبلیکیشنز میرا آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے چھپی تھی، برٹش لائبریری میں اور کیمبرج یونیورسٹی میں بھی ہے۔ تو اس میں میں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے ایک چیپٹر میں، جتنا بھی کیا جا سکتا ہے، کہ تصوف میں، مسٹسزم میں دراصل لو، محبت کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پر فلمی گانوں میں لیا جاتا ہے، یہ جو بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کے سینز پورٹرے کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تمہید میں نے اس لیے بنائی ہے، باندھی ہے، کہ میں آپ سے اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کتاب میں بار بار محبت کا ذکر آ رہا ہے، بار بار، تو آپ اپنی کتاب کے حوالے سے اس کو کس پیرائے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ دل محبت کا استعارہ ہے، عشق مجازی ہے، یا یہ عشق حقیقی ہے؟ اور اگر یہ عشق حقیقی ہے تو آپ یہ جو مجازی استعارے ہیں ان کو کس طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں عشق حقیقی میں؟ جی سر، یہ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس کو میں ایک ورس ہے، ایک آیت ہے کہ اگر آپ اپنے بہن بھائی سے جس کو ہم دیکھتے ہیں اگر ان سے پیار نہیں کرتے تو پھر خدا کے ساتھ پیار کرنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک غیر مرئی چیزیں ہیں، وہ جو انویزیبل چیزیں ہیں، ہمارا جو ایمان ہے کہ ہم وہ اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا موجود ہے اور جو ہے وہ آخرت بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے جب ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جب میں اپنے ڈاکٹر صاحب سے پیار کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ تو میری جو محبت کا جو ساری کتاب میں ہے، جو عشق حقیقی کی طرف ایک سٹیپ ہے، عشق مجازی کی طرف ایک سٹیپ ہے۔ آج کل جو ہے وہ خاندانی توڑ پھوڑ ہے، اور یہ جو ہے وہ ایسی ڈیٹریریشن ہے ریلیشنز میں۔ ابھی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو وہ کم تر ہے، رشتے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور ہم رشتوں کو رشتے نہیں سمجھتے۔ تو یہ ایک ایسے جو رشتے ہیں جو ہمیں آگے خدا کے رشتے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جب میں اپنے بھائی سے پیار کرتا ہوں تو میں دیکھیں خداوند یسوع المسیح کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو راکا یا فول نہیں کہہ سکتے، یہ بھی بہت گناہ ہے۔ اور اب جو ہے وہ دیکھیں، میں نے یہ شام غم ایک 2 اشارے سر، اگر آپ دیکھیں 153 پیج پہ ہے کہ کچھ نہیں تو یہ کام کر جائیں۔ میں نے محبت کا استعمال، یہ میں سمجھتا ہوں کہ 48 ٹائمز میں نے مختلف طریقے سے یہ محبت کا اظہار کیا ہے اور لفظ محبت کو استعمال کیا ہے۔ کچھ نہیں تو یہ کام کر جائیں، کچھ نہیں تو یہ کام کر جائیں، محبت کو عام کر جائیں، رکھ کے اپنی صلیب کاندھے پر، رکھ کے اپنی صلیب کاندھے پر پار غم کی یہ شام کر جائیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ میری جو محبت ہے وہ محبت ہے جو ہم اپنے بہن بھائی سے کرتے ہیں، اپنی بیوی سے کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں، ہمارے پاس چونکہ وقت محدود ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جو ہمارے اس وقت ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں جو لوگ ہمیں ریکارڈنگز میں دیکھیں گے یوٹیوب پر، فیس بک پر، ادھر ادھر، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کے اس کلام میں ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے، اس میں ماں سے محبت جو ہے وہ
بہت نمایاں ہے، بلکہ آپ کی کتاب ماں سے منسوب بھی ہے. آپ اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے. جی میں سب سے تو آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے یہ سوال جو میرے دل کا سوال تھا آپ نے پوچھا. اور ماں کے میں نے سب سے پہلے جو اگر آپ یہ کتاب کو دیکھیں گے تو اس میں نے 2 اشعار لکھے ہیں کہ اپنے بچوں کا سائبان ہے ماں. جی. اپنے بچوں کا سائبان ہے ماں، ایک محبت بھرا جہان ہے ماں. ماں کے دم سے ہیں رونقیں ساری، گھر کی سب آن بان شان ہے ماں. تو میں بہت ہی جذباتی ہو جاتا ہوں جب اپنی ماں کا ذکر کرتا ہوں. تو بڑی فیملی کے میں ہونا واقعی ایک بڑی نعمت بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں، PhD تک جو میری تعلیم ہے یہ میں اپنی ماں سے میں نے سیکھی ہے. میرے پہلا خدا کے بعد جو میں اگر ممنون ہوں دل سے تو میں اپنی ماں کا ہوں، جنہوں نے مجھے پڑھایا ہی نہیں بلکہ وہ شی واز مائی مینٹر. وہ پہلی میری مینٹر تھی جنہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ بیٹا چھٹی نہیں کرنی اسکول سے، اور پھر یہ ہے کہ بیٹا کیا پڑھنا ہے کل آپ نے، اور کل کیا پڑھا تھا وہ مجھے پڑھ کے سناؤ. تو میں اپنی تمام بہنوں کو، آج جو مائیں ہیں، آپ بچوں کے ساتھ اتنا تعلق قائم کریں کہ آج بھی میں صبح اٹھتا ہوں، میں ارلی رائزر ہوں. آج بھی 4 بجے اٹھ کر میری ماں میری اٹھتی تھی، میرے اس کو چلو بھی اٹھے، اب دعا کرو، اب یہ بائبل پڑھو، 4th 5ویں کلاس میں جو کچھ بھی آتا ہے تو پڑھو، اور قاعدہ پڑھو، یہ پڑھو. تو یہ جو ہے نا ماں کے ساتھ جو تعلق ہے میرا اتنا گہرا تعلق تھا، اتنا اچھا کہ میں اس تعلق کو اتنا پوتر، اتنا مقدس اور اتنا اس کے اندر میں نے میرا ریوارڈ جو مجھے ملا ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے. میں آپ کے سامنے ہوں، اور میں نے میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے میں اپنی ماں سے سیکھا ہے. بہت سے میرے اساتذہ تھے کوریا ناظرین یونیورسٹی میں، پھر اس کے علاوہ میرے اسکول میں، پرائمری اسکول میں، یونیورسٹی سیمنری میں، پھر اس کے بعد کالج میں، یونیورسٹی میں پاکستان میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ماں کی جو تعلیم تھی وہ کسی اور سے مجھے نہیں ملی. وہ خلوص تھا، وہ محبت تھی جو میں نے ان سے سیکھی، وہ محبت جو میرے دل میں ڈالی گئی کہ سب سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے. ہم سخت بھی ہوتے ہیں، میں ٹیچر تھا، آئی واز سو اسٹرکٹ، اور مجھے یہ تھا کہ جو میرے شاگرد ہیں وہ کچھ بن جائیں. اور آج بھی مجھے میرے شاگرد جو ہے وہ مجھے فون کرتے ہیں، اور مجھے جب بھی ٹیچرز ڈے ہوتا ہے تو مجھے وہ کیا اس کو کنگریچولیشن کرتے ہیں، آداب بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. اور اس ٹیچرز ڈے پہ وہ غیر مسیحی ہیں، مسلمان ہیں، مسیحی بھی بہت سے شاگرد ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں کے ساتھ جو میرا جو ایک روحانی جو تعلق تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج میری ماں نے کبھی، میں نے جب بھی اپنی پوری زندگی میں 1st کلاس سے لے کر 10th تک، 1st ایئر، 2nd ایئر، 3rd ایئر، میں نے اپنی ماں سے ہی پیسے لیے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے باپ نے کچھ نہیں کیا، he did a lot for me. وہ انہوں نے بہت زیادہ شفقت دکھائی، محبت دکھائی، سارا کچھ کیا. لیکن جو اگر میں کچھ چیز لیتا تھا تو اپنی ماں سے، اور جب میرا رزلٹ آتا تو میری ماں پہلے ہی چیزیں لے کے آتی تھی تاکہ میں بچوں میں تقسیم کروں. سوری میں باتیں زیادہ کر رہا ہوں. نہیں، آپ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو ایک شعر سناؤں آپ کی کتاب کا. اور یہ میں اس لیے شعر پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ اتنا خوبصورت شعر ہے کہ کم از کم میرے مطالعے میں اس وزن کا اور اس خیال کا شعر میری نظر سے نہیں گزرا، نہ فراز کے کلام سے، نہ فیض سے، نہ شاکر سے، کسی بھی تو یہ شعر ہے پیج 69 پہ. اس کو دیکھا ہے پاک نظروں سے اور کمایا ثواب آنکھوں سے. یہ اتنا خوبصورت خیال ہے کہ ہم عموماً آنکھوں سے گناہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، دیکھ کر گناہ کیا جاتا ہے. تو یہ مصرع ثانی ہے، دوسرا شعر ہے. تو پہلا شعر اس غزل کا ہے، یہ بھی دیکھے عذاب آنکھوں نے، خار جھیلے گلاب آنکھوں نے، اس کو دیکھا ہے پاک نظروں سے اور کمایا ثواب آنکھوں نے. تو یہ آنکھوں سے ثواب کمانا جو ہے، میں بھی کہہ رہا تھا کہ بہت سے شاعر جو ہے وہ بات خیال کو اپنے پیرائے میں باندھتے ہیں، تو یہ بالکل نئی بات ہے. آخر میں ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ محبت کی بات کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو بائبل مقدس میں پہلا یوحنا 4 باب کی 8ویں 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب پورا محبت کا باب ہے. اس میں محبت کی 16 خاصیتیں ہیں
جن کو آپ محبت کے 16 سنگار سمجھ سکتے ہیں. اور اس باب کے جو آخری چند الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اور 13ویں 14ویں آیت میں لکھا ہے: اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. اس وقت میرا علم ناقص ہے مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانا جاؤں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں. غرض ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں سے محبت ہے. اس کتاب کا نام دل محبت کا استعارہ ہے. بہت حد تک اس بات کی گواہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھید کی اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ افضل سب سے پھر بھی محبت ہے. پلیز ہمیں چھوٹی سی دعا کے ساتھ رخصت کیجیے. جی اس سے پہلے 1 منٹ کے لیے میں اس دعا کا آغاز کرتا ہوں کہ جو تیری یاد میں گزارا ہے بس وہی وقت تو ہمارا ہے. ایک تیری ذات سے ہے سب امید، ایک تیرے نام کا سہارا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اس پروگرام کے اختتام کے لیے بھی اور ساری گفتگو کے لیے بھی. خدائے بزرگوں برتر، میں تیری تعریف، تیری حمد و ستائش کرتا ہوں. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا تو ہمیں یہ لمحات دیے. ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب اور پورے اس میڈیا کے لیے میں تو منت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ خدا اس طرح سے یہ مشعل، یہ دیا جلاتے رہیں، دیے سے دیا جلتا ہے اور یہ روشنی پھیلاتے رہیں دلوں میں. اور پاکستان میں جتنے بھی ہمارے مسیحی لوگ ہیں جو بھی پریشانیوں کے عالم میں ہیں ان کو خدا تو بڑی روشنی عطا کر، کیونکہ خدا تو روشنی ہے، تو نور ہے اور تو دلوں کو منور کرتا ہے. میں پھر اس سارے وقت کے لیے جو ہم نے باتیں کی ہیں خدا میں تیرے سامنے جھکتا ہوں ان باتوں کے لیے. وہ باتیں جو ہیں وہ دلوں پر اثر کریں تاکہ ہم اس کتاب کے وسیلہ سے، دل محبت کا استعارہ ہے، یہ مجازی محبت سے ہم حقیقی محبت کی طرف جائیں تاکہ ہمیں خدا تجھے پا سکیں. اور اس محبت کو جو خداوند یسوع المسیح نے اپنی محبت کے اظہار کے اصلی پر جان قربان کر کے اس محبت کا ہم پا سکیں، اس محبت کے مکاشفہ کو، اس محبت کو جان سکیں. وہ مکاشفہ ہے، وہ ریولیشن جو ہم پر ظاہر ہو تاکہ ہم پر یہ وہ منکشف ہو تاکہ ہم دیکھیں کہ محبت کیا ہے. تھینک یو سو مچ خداوند. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ونس اگین کہ تو نے اس پروگرام میں ہماری مدد اور رہنمائی کی، حکمت اور دانش عطا کی تاکہ ہم وہ باتیں کر سکیں جو شاید دوسرے لوگ سننا چاہتے ہیں. میں ونس اگین منت کرتا ہوں ان تمام دوستوں کو، ان تمام احباب کو، ان تمام بچوں کو، نوجوانوں کو جو لکھتے ہیں، جو لکھنا چاہتے ہیں، ضرور لکھیں، محنت کریں اور ہم اے خدا اسی طرح سے تیرے نام کا پرچار کرتے رہیں اپنی زندگیوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے لفظوں سے، اپنے کلام سے، اپنے میل ملاپ سے. میں تمام یہ سارا کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین.